अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया है कि पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। जो इस वक्त सूरत हाल है लाहौर में और बिलखुसूस जो इलाका है मुरीद के का सादोकी का, यहाँ पर जो कलअदम TLP है उसकी जानिब से मुजाहरे थे और उसके बाद जो अमन आमा की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि रेंजर्स तलब कर ली गई हैं। अब मामला ये आगे किस तरफ जाएगा, इससे मुतालिक बात करेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब का जो एक मुआशी पैकेज आया है उसको लेकर ये हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में जानने की कि जो मईशत को संभाला वक्ती मिल रहा है या देर पा मिलेगा, क्योंकि डॉलर जो है आज उसकी कदर में कमी हुई है, रुपया मुस्तहकम हुआ है। ये मुआशी हलकों के लिए, इक़्तिसादी कारोबारी हलकों और आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर थी। इसके साथ साथ जो नेशनल टेलीविज़न पे पाकिस्तान के स्पीड स्टार शोएब अख्तर के साथ हुआ उसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है और बुनियादी तौर पर ये होने की वजूहात क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और सराइकी के जो नामवर शायर हैं शाकिर शुजा आबादी, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक भी बात करेंगे कि बड़ी कसम पुरसी के हालात में हैं और हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। ये तमाम मामलात हैं। इरशाद साहब, जो अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यह ऐलान किया है कि पंजाब में रेंजर्स जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है, पंजाब हुकूमत उनकी खिदमत हासिल कर सकती है। अभी जो हालात हैं, जो चल रहा है, क्या इसके बाद मामलात आप समझते हैं कि काबू में आ जाएंगे, मामला कंट्रोल में होगा? देखें, ये अफसोसनाक बात है। रेंजर्स आप उस वक्त बुलाते हैं जब आपकी पुलिस किसी सूबे की वो नाकामी से दो चार होती है या वो हाथ खड़े कर देती है या हुकूमत ये समझती है कि ये मामला हैंडल करना पुलिस के बस की बात नहीं। आपने कराची में रेंजर्स को उस वक्त बुलाया था जब पुलिस वहाँ नाकाम हो गई थी। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 2-3 दिन में ही पुलिस को आपने समझ लिया कि ये मामला हैंडल नहीं कर सकती। इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि वज़ीर दाखिला जो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, परसों भी की थी, उसमें तो वो हमें खुशखबरी सुना रहे थे कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, मामलात सुलझ गए हैं और अब जो है वो सिर्फ उसकी जो लिखत पढ़त बाकी है, रस्मी कार्रवाइयाँ हैं वो हमने करनी है। तो इसका मतलब ये है कि वो बात दुरुस्त नहीं थी। डेडलॉक मौजूद था, मौजूद है और शायद मौजूद रहेगा। अब कोई भी माकूल शख्स, जमहूरियत पसंद शहरी और मामलात को खुश असलूबी से तय करने का ख्वाहिशमंद शायरी इस बात की किसी सियासी जमात को, मजहबी जमात को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो रास्ते बंद कर दें, कारोबार बंद करा दें, रिट ऑफ गवर्नमेंट को, रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करें। ये तो है ही नहीं। माजी में हमारी असल में ये सारी जो ख़राबी पैदा हुई एक दिन की पैदा करदा नहीं है जी। माजी में आप किसी जमात को देख लें, वो यही काम सबसे पहले करते थे और रियासत उनको बर्दाश्त करती थी और उसके नतीजे में फिर ग्रुप बने और फिर असले का इस्तेमाल हुआ। पुलिस वाले सबसे ज़्यादा काबिल रहम इस लिहाज से हैं कि कोई भी हुकूमत हो वो इस्तेमाल होती है, उसकी शहादतें होती हैं, उनको मार पड़ती है और कोई उनका वाली वारिस नहीं होता और फिर नाकामी भी उनके सर आती है। आज एक तरह से पंजाब पुलिस की नाकामी है ना। सानिया माल्टोन में हमने देखा कि पुलिस को इस्तेमाल किया गया, वो पेशियाँ भुगत रहे हैं, हुक्मरान जो हैं मज़े कर रहे हैं, जो उस वक्त हुक्मरान वो अफसरान आज तक खुडे लाइन हैं। तो ये इस तरह की जो रिवायत कायम हुई थी वो अब ख़त्म होनी चाहिए। और फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे थे कि रियासत को चैलेंज करने का हक़ या किसी मुसल्लह जत्थे को ये हक़ देना कि वो रेट ऑफ स्टेट को चैलेंज करे, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिलाशुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि फिर रियासत को ये अपना हक़ मनवाते हुए किसी मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए और उसके पैमाने मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। सब के लिए एक ही यार्ड स्टिक होनी चाहिए, सब के लिए एक पैमाना होना चाहिए ताकि एक नॉर्मल पाकिस्तान वजूद में आए। ये ना हो कि कभी किसी के हाथ में यरगमाल बना हुआ है, कभी किसी के हाथ में, कभी किसी सियासतदान ने जो है यरगमाल बनाया हुआ है, किसी मजहबी ग्रुप ने बनाया हुआ है, किसी लिसानी ग्रुप ने बनाया हुआ है, किसी नस्ली ग्रुप ने बनाया हुआ है। ये काम अब बंद होना चाहिए। और लेकिन एक बात मैं और भी कहूँगा जी
کہ خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو اپنے جو نادان مشیر ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہر فرنٹ آپ کیوں کھولتے چلے جا رہے ہیں. جی. ہر روز ایک نیا فرنٹ آپ نے کھولا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو عالمی سفارتکاری اور عالمی سیاست اور عالمی حالات کا ادراک ہے جی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح کے دباؤ کا شکار ہیں، کس طرح کے چیلنجز کا شکار ہیں، تو پھر آپ کے فرنٹ محدود ہونے چاہیے، محاذ محدود ہونے چاہیے. اپوزیشن سے بھی لڑائی ہے، مذہبی جماعتوں سے بھی لڑائی ہے، اور اداروں کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ ملجھے ہوئے ہیں. یہ کام آپ نہ کریں. ارشاد صاحب ایک سوال یہ ہے، یکسو ہو کے پاکستان کو ایک نارمل پاکستان بنانے کے لیے، ایک مہذب جمہوری پارلیمانی ریاست بنانے کے لیے جو بھی تقاضے ہیں وہ پورے کریں. اور پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرا ہے، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. جی بالکل. غلطی آپ کے اپنے ساتھیوں کی طرف سے ہو اس کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، اور کوئی دوسرا کرے تو اس کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. یہ بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، عموماً مزاحمت لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے. اب شیخ رشید صاحب نے، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ بات سن لی گئی اور وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے، پھر کل یہ ہوا کہ خبر یہ آئی، اطلاعات یہ آئی کہ بھائی ہم معاملات نہیں سنے گے تو ہم آگے بڑھیں گے. آج انہوں نے پیش قدمی کی تو یہ جھڑپیں وغیرہ یہ سارا سلسلہ ہو گیا اور رینجرز آ گئے ہیں. حل تو الٹیمیٹ سیاسی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو بھی کچھ ایسے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے جو بااثر ہیں اس مکتبہ فکر پہ، ان کی بات، جن کی بات کو یہ کالعدم جماعت کے لوگ بھی نہ ٹال سکیں؟ کچھ ایسے میڈیٹرز آ جانے چاہیے جو ان کی بات کو سمجھتے ہیں، اور حکومت بھی انہیں کوئی شیورٹی، کوئی گارنٹی، دونوں طرف سے مطلب ایک حل نکالا جائے. اس مسئلے کا حل یہ ہے یا یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ ہے؟ دیکھیں، ہوتا یوں ہے، جو مہذب اقوام کرتی ہیں، مہذب حکومتیں کرتی ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور پھر جب ڈیلنگ ہوتی ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ جن لوگوں سے ڈیل کیا جا رہا ہے ان میں سے کچھ کون لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے اسیر ہیں، اور کون نظریے پہ ہیں، اور کون نظریے پر ہیں، اور کون لوگ ہیں جو معاملہ فہمی کی اہلیت رکھتے ہیں. جب آپ یہ کچھ طے کر لیتے ہیں تو پھر جن لوگوں کی معاملہ فہمی کی اہلیت ہوتی ہے ان کو آگے کرتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو سمجھائیں. اور جو ضد ہٹ دھرمی کریں، جو ڈٹے ہوئے ہوں اپنے غلط موقف پر، غلط ایجنڈے پر، یا جن کے تانے بانے پیچھے سے کہیں اور ملتے ہوں، پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہوں، ان کو پھر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ٹارگٹ کرنے کے بعد ریاست آہنی ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ان کو ڈیل کرتی ہے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ریاست کو باپ بن کر بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو لیکن ہر وقت ڈنڈا چلانا بھی، اس وقت شیخ صاحب نے پرسوں ترسوں جب پریس کانفرنس کی کہا کہ ریاست کا کام ڈنڈا چلانا نہیں ہے، لیکن آج وہ کہہ رہے تھے کہ ڈنڈا چلائے بغیر کر. اگر تو اس تحریک کے اندر کچھ لوگ ایسے پینیٹریٹ کر چکے ہیں جو انڈین ایجنٹ ہیں یا کسی عسکریت پسند تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے آہنی ہاتھ سے جو ہے ان کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن یہ موقع کیوں دے رہے ہیں آپ؟ دشمن جو ہے، کل حسن اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دیکھیں دشمن تو ہر وقت اس کا کام ہی سازش طاقت میں ہوگا کہ کوئی نہ کوئی موقع ملے اور وہ کسی تنظیم کے ذریعے، کسی گروہ کے ذریعے، کسی نسلی یا لسانی اکائی کے ذریعے اپنا ایجنڈا سامنے لائے. ہم وہ موقع کیوں دیں؟ اور یہ بات ان لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے جو ناموس رسالت کے نام پر احتجاج کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ استعمال نہ ہو جائیں یا استعمال نہ ہو رہے ہوں. اور ایک چیز جو ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اور مذہبی کارکنوں کو سمجھنی چاہیے کہ ریاست کو سمجھیں. وہ ریاست بہت بڑی نعمت ہے کسی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے. مدنی زندگی اور مکی زندگی کا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ وہاں ایک ریاست قائم ہوئی اور مسلمانوں نے پھر وہ آگے بڑھے. اور ریاست کشمیریوں سے پوچھیں، فلسطینیوں سے پوچھیں،
کہ ریاست کی کیا اہمیت ہے۔ ایک اور معاملہ جو گزشتہ روز پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا اور اس کے بعد جو پوسٹ ٹرانسمیشن ہو رہی تھی میچ کے بعد کی پی ٹی وی سپورٹس پہ، نیشنل جو پاکستان کا ایک ریاستی ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے، اس پہ ٹرانسمیشن چل رہی تھی اور پاکستان کے مایہ ناز سپر سٹار شعیب اختر، آج تک اتنی تیز گیند کسی نے نہیں پھینکی جتنی شعیب اختر کے پاس اعزاز ہے، ان کے ساتھ جو میزبان ہیں ان کا ایک برتاؤ کیا سامنے آیا، پھر شعیب اختر نے وہاں سے احتجاجاً آن ایئر ریزائن کیا۔ یہ ارشاد صاحب قصہ ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، یہ یہاں بتا دیں اپنے ناظرین کو بھی کہ ہم نے رابطہ کیا شعیب اختر صاحب سے بھی، ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب سے بھی کہ آپ آئیں، آپ اپنا موقف دیں، کہانی کیا ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ شعیب اختر کو کہا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ اوور سمارٹ ہوں گے تو آپ جائیں گے، یہ ایک تضحیق تھی۔ پھر شعیب اختر کا یہ موقف ہے کہ میں نے یہ کوشش کی کہ یہ آن ایئر اگر مجھ سے سوری کر لیں، اور میں نے اس کو ایک ٹی آر پی سٹینڈ کی بھی رنگ دینے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں پہ سر رچرڈ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انٹرنیشنل پلیئرز بیٹھے تھے، پاکستان کے سٹارز بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے سوری نہیں کیا، تو احتجاجاً شعیب صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے آگے اور انہوں نے پی ٹی وی سے ریزائن کر دیا، آلدو ہی واز کنٹریکچوئل، وہ ماہانہ بیسس پہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ایک شخص جس کا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے، کیا اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے جس پہ آپ بیٹھیں یا جس پہ میں بیٹھوں؟ اس سے پہلے میں پچھلا جو موضوع چل رہا تھا صرف ایک بات، ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لال مسجد کا جو معاملہ ہو رہا تھا، کچھ لوگ اس وقت بھی ریٹ آف اسٹیٹ کے نام پر ریاست کو اور حکومت کو اکسا رہے تھے۔ آج عمران خان صاحب کو اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ واقعہ ہو، افسوسناک، المناک، شرمناک واقعہ ہو گیا تو وہی لوگ ماتم کرنے والوں میں شامل تھے۔ تو حکومت کے اندر، حکومت کے باہر لوگ ہوں گے جو اکسائیں گے کہ جی ریٹ آف اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے، لیکن ریٹ آف اسٹیٹ قائم کرنا صرف بندوق کے زور پر نہیں ہوتی، اس کے لیے اور بھی بہت سارے راستے ہیں، اور مکالمے کا، مذاکرات کا راستہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس واقعے پر آتا ہوں۔ دیکھیں، ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو ہے اس پہ ایک پارٹیسپینٹ کے طور پر یا اینکر کے طور پر جو شخص بھی بیٹھتا ہے اس کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والا کوئی جملہ بھی ہے وہ صرف کسی کے جذبات مجروح نہیں کرتا، بلکہ اس ادارے کے وقار کو، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شعیب اختر سے آپ اتفاق کریں، اختلاف کریں، وہ ایک نیشنل سٹار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو نعمان نیاز صاحب ہیں، یہ ان کے پرانے دوست ہیں، اور ایک اور بھی میں توجہ دلاؤں کہ یہ اکثر دونوں بیٹھ کے جب بیٹھتے ہیں تو دوسرے کرکٹرز کا، خاص طور پر جونیئرز کا، بڑی یعنی فراخ دلی سے مذاق اڑاتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ جناب ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ بات، اول تو یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے۔ آپ ویمن رچرڈ جیسے لوگ، گاور جیسے لوگ، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، اور آپ اس طرح کی بات ایک شخص کو، میں تو ناشائستگی کہوں گا، ناشائستگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ بھائی کیوں؟ نہیں، اگر آپ اوور سمارٹ بن رہے ہیں تو آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اور وہ بھی ایک سٹار کو آپ کہہ رہے ہیں۔ غلطی کیا کی ہے؟ حارث رؤف کی تعریف کر دی ہے۔ حارث رؤف نے تو اپنا آپ کو منوا لیا۔ یہی لوگ تھے نا جو تنقید کر رہے تھے کہ جی اس کی تو ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی، اس کو کون لے کے آیا، اس نے محنت کی، اس نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ برداشت کریں۔ آپ کو اگر حارث رؤف پسند نہیں ہے یا لاہور قلندر پسند نہیں ہے تو آپ برداشت کریں۔ آپ اس طرح سے بات کہہ رہے ہیں، تضحیق کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں کہ اس کی، اگر یہ ہو گیا ہے اور وقفے کے دوران شعیب اختر کی یہ خواہش ہے کہ آپ سوری کریں، معذرت کر لیں آن ایئر، تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ شعیب اختر بڑا جذباتی آدمی ہے، بہت سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے شعیب نے، اتنا اچھے ایک کھلاڑی ہونے کا اس نے مظاہرہ کیا کہ یعنی اپنی عزت کو اور اپنی جو وقار ہے اس کو پس پشت ڈال کے اس نے ملک کی عزت کا خیال رکھا،
اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو دو غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ مذاق ہم نے کیا ہے، لیکن یہ موصوف جو ہیں یہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ فرمایا ہے تو ایک عزت دار کھلاڑی کے طور پر، ایک باوقار شخص کے طور پر میرا خیال ہے کہ جو کچھ اس نے کیا بالکل صحیح کیا۔ اب جو وزارت اطلاعات ہے، پی ٹی وی کی انتظامیہ ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو فوری ایکشن لیں، یہ کمیٹی بنا کے معاملے کو نہ ہوگی، وہ تو کر دیا گیا ہے، سب کچھ آن ایئر ہوا ہے تو اس میں کون سی تحقیق والی کون سی بات ہے؟ لوگ 10 آدمیوں سے پوچھ لیں، ویور سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہوا ہے، سب بتا دیں گے کہ موصوف نے غلطی کی ہے، بالکل ایسے ہے۔ شاہ صاحب شعیب بڑے اپسیٹ بھی ہیں، ادروائز وہ ان سے کوئی سوال پوچھو ہی رسپونڈ، لیکن وہ جتنے بھی ہمارے دوستوں نے رابطے کیے ہیں ان سے کسی سے بھی رابطے میں نہیں آ رہے ہیں۔ خیر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے جو سعودی عرب کی طرف سے امداد آئی ہے، معاشی پیکیج آیا ہے، وہ کتنے ٹائم تک پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دے پائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے حکومتی ترجمان برائے اقتصادی امور مزمل اسلم صاحب نے۔ مزمل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے لیے بڑے حالات کروشل ہو رہے تھے، ڈالر جو ہے وہ ایک طرح سے فری فال تھا، آج تو اس کی قدر میں کمی ہوئی ہے، روپیہ اوپر گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے جو امدادی پیکیج آیا ہے $3 ارب جو ہیں وہ ایس بی پی میں اسٹیٹ بینک میں کریں گے لینڈنگ، اور کوئی $1.2 ارب کا جو ہے وہ تیل بھی آئے گا ڈیفرڈ پیمنٹس پہ۔ یہ ریلیف وقتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں ارشاد صاحب 5-6 مہینے نکل ہی جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بنیادی طور پر ہم پوچھیں گے مزمل اسلم صاحب سے، لیکن دو چیزیں ہیں۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہمیں ریلیف پیکیج ملا ہے یا دوستوں نے مدد کی ہے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں، اور ایف اے ٹی ایف میں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ معاملات درست نہ ہونے کی وجہ سے ساری مشکلات کا ہم شکار ہیں۔ تو پوچھنا یہ پڑے گا یا سوچنا یہ پڑے گا کہ سعودی عرب نے پرانی دوستی کی لاج رکھی ہے یا کوئی نئی امید رکھی ہے، کوئی نئی امید ہم سے رکھی ہے کہ جو باتیں ہم امریکہ بہادر کی نہیں مان رہے تھے، وہ ڈائریکٹ نہیں مان رہے تھے، ان کے لوگ مایوس تھے، ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکے تھے، تو اب کوئی سعودی عرب کے ذریعے تو ہم کوئی آمادہ نہیں ہیں اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے، دوستوں کی کوئی فرمائش پوری کرنے کے لیے۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 3 سال حکومت کو ہو گئے، 3 سال پہلے بھی ہم نے آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے یہ سارا کچھ کیا، لیکن 3 سال میں ہماری معیشت سنبھلی نہیں ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی ہے۔ آج بھی ہم اسی طرح کی مشکلات کا شکار ہیں کہ 3 سال کے بعد آئی ایم ایف کا پیکیج لینے کے باوجود ہمیں دوستوں سے مدد لینی پڑ رہی ہے۔ تو کیا آئندہ بھی ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے معاملات درست نہیں کریں گے اور اسی طرح کشکول اٹھا کے پھریں گے، یا کوئی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جی بس یہ آخری دفعہ ہمارا کشکول اگر بھر گیا تو اس کے بعد دوبارہ یہ ضرورت نہیں پڑے گی؟ مزمل اسلم صاحب، یہ جو ہمیں امداد ملی ہے اس کی کیا شرائط ہیں، اور کیا یہ متبادل ہے آئی ایم ایف کے پلان کا؟ آئی ایم ایف سے جو ہمیں کچھ نہیں مل رہا تو اس کا متبادل ہم نے یہ ڈھونڈا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ آج مشیر خزانہ نے حماد اظہر صاحب کے ساتھ صبح ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں یہ سوال اٹھا تھا، اور انہوں نے جو ہے کلیئرلی یہ بات مینشن کی تھی کہ اس کا اور آئی ایم ایف پروگرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ اچھا پھر آپ آئی ایم ایف پروگرام کی کیا ایشورنس دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو مشیر خزانہ ہے انہوں نے یہ بولا کہ جی میں ایشورنس دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہو جائے گا، ہماری کچھ 1-2 چیزوں پہ بات چیت رہ گئی ہے، وہ مکمل ہونے کی دیر ہے، یہ چیز ہو جائے گی۔ تو یہ تو آج انہوں نے ان کے الفاظ تھے۔ دوسری بات،
جو ہے جو آپ نے کہی کہ ہماری معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو رہی اور ابھی بھی ہمیں بیرونی امداد کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر آپ ابھی امریکہ کی خبریں پڑھیں, دنیا کا اس سے زیادہ امیر ملک اور طاقتور ملک نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کی حکومت کو مزید قرضہ نہیں مل رہا, ان کی لمٹ ختم ہو گئی ہے اور امریکہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اور تنخواہ کو پیسے نہیں ملیں گے. تو ٹیمپریری اس کو اٹھا کر جو ہے دسمبر تک کر دیا ہے. پھر اس کے بعد دنیا کی سب سے جسے کہتے ہیں امیر ترین معیشت ہے جاپان, اس کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ بھی بہت ہائیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ خسارہ ہی کر رہی ہوتی ہے, میجورٹی فسکل سائڈ پہ, میں کرنٹ اکاؤنٹ کی بات نہیں کر رہا. پاکستان نے جو پچھلا سال ہے وہ تو اس نے جسے کہتے ہیں کہ حیران کر دیا سب کو, کہ پچھلے سال جب کرونا تھا تو ہماری نہ صرف گروتھ آئی بلکہ ہمارے جو قرضے کے حجم ہے, دیکھیں قرضے کا جو حجم ہمیشہ دیکھا جاتا ہے وہ جی ڈی پی کے تناسب سے دیکھا جاتا ہے, اس میں 3% کمی آئی, پوری دنیا میں جو ہے 10 سے 15% اضافہ ہوا. پھر اسی ابھی میں نے آپ کا بھی ابتدائیہ سنا اور فیصل صاحب کا بھی سنا, اس پہ انہوں نے بولا کہ جی ہمارے حالات بہت خراب ہو, تب ہم نے واپس جا کے جو ہے سعودی عرب سے پیسے لیے. دیکھیں مسلم لیگ نون کا جب پیک ٹائم تھا 2016-17, تو اس وقت بھی اسٹیٹ بینک کے ریزرو 14 ارب ڈالر تھے. تو آج اگر آپ لوگوں کو حالات 18 ارب ڈالر پہ برے لگ رہے ہیں تو اس وقت 14 ارب ڈالر پہ شامیانے بچا دیتے سارے کہ جی واہ کیا کام کر دیا. تو یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ حکومت اور اس حکومت میں فرق کیا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ جی آخری 1.5 سال 2 سال الیکشن کے پیچھے بھاگے, اور انہوں نے جو 3 سال میں آئی ایم ایف نے ان سے جو کنجوسیاں کرا لیں یا ریفارم کرائے تھے وہ انہوں نے ساری ریورس کر دی. اور پھر 2018 میں جب یہ حکومت آئی تو پھر ہمیں پتا ہے کہ کس تکلیف سے کبھی چین کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی سعودی عرب. مزمل صاحب جو آپ نے فرق کی بات کی ہے, ہم جب عام لوگوں سے انٹریکٹ ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں بائی بک, آپ ٹھیک ہوں گے, ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن جب ہم ان پالیسیز اور اس بہتری کا پبلک میں جاتے ہیں, کی بات کر رہا ہوں میں, میرا سوال سن لینا مزمل صاحب, سر گزارش یہ ہے, جب ہم عام لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے حالات زندگی 2018 میں بہتر تھے یا آج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بہتر تھے کیونکہ اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی آج ہے. واٹس ایور انٹرنیشنل ایلیمنٹ اس میں ضرور ہے, عالمی منڈی میں مہنگائی ضرور ہے. پھر وہ دوسری دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ جو آمدن ہے ہماری, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, ہماری آمدن نہیں بڑھی ہے, ہماری انکم نہیں بڑھی ہے, ہماری بائنگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. تو اس یہ عام لوگوں سے متعلق بتائیے, یہ شکوے کیوں ہیں, وہاں پہ کیا بہتری ہے؟ بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے, 50 لاکھ لوگ بے روزگار بھی ہو گئے. اس کا دیکھیں بڑا سمپل سا آنسر ہے. اگر آپ جا کے پچھلے 1 سال میں کسی شادی ہال کا یا کسی ریسٹورنٹ کے ویٹر کا یا کسی ٹورزم کے انڈسٹری کا جو کسی ہوٹل میں یا کوئی رینٹا کار کی کمپنی میں اگر آپ اس سے ملیں گے تو وہ آپ کو بلا شبہ یہ بات بولے گا کہ جی میرا تو بہت برا حال ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یا کسی کی پان کے کھوکے والا, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اس کو بھی بند کرایا گیا. لیکن اگر آپ کسی ایگریکلچر جس کا کام ہے اگر آپ اس سے ملیں گے تو وہ آپ کو اس کی الٹی پکچر دے گا. وہ کہے گا کہ جی مجھے تاریخ کی بلند ترین جو ہے وہ ریٹ مل رہے ہیں میری فصلوں کے, ٹھیک ہے, میری کراپ اچھی آ رہی ہے. اگر آپ کراچی میں کیونکہ کراچی سے واسطہ ہے تو میں زیادہ اچھی بات آپ کو کراچی کی بتا سکتا ہوں کہ کوئی آپ کنسٹرکشن کے جو ہے مزدور سے ملے جا کے, جو 800 روپے لیتا تھا وہ 1200 روپے لے رہا ہے, جو 1200-1300 روپے لیتا تھا وہ 1800 روپے لے رہا ہے. ہمیں لیبر نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. اگر آپ ٹیکسٹائل والوں سے پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں بڑھانی پڑ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے. آپ سند دیکھ لیں ابھی 2 مہینے کا, پچھلے سال تو 15% تھا سب کے کورونا کی وجہ سے. مزمل صاحب جو 1300 لے رہا ہے نا, وہ اگر 90 روپے لیٹر پیٹرول ڈلواتا تھا تو آج 136-37 روپے ڈلواتا ہے. ایک بات, اس کا بل اگر پہلے 500 آتا تھا تو آج 1200-1300 روپے آتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ چینی پہلے 55 روپے کی خریدتا تھا تو آج 100 روپے کی خریدتا ہے. نہیں, کھانے پینے کی چیزیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں 30 روپے 35 روپے جو کلو آٹا تھا وہ 70-75 روپے ہو گیا ہے. اچھا, دیہات کا میرا اپنا بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے. میرے ایک دوست پچھلے ہفتے بتا رہے تھے کہ پچھلے سال میں نے 200 ایکڑ زمین کاشت کی تھی گندم. 300 ایکڑ پچھلے سال میں نے کی تھی. اس دفعہ جو اخراجات ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کھاد کے
بجلی کے، ڈیزل کے، زرعی ادویات کے، بیج کے، کہ میں 200 ایکڑ کاشت کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنی ضرورت بھی پوری کر لوں اور تھوڑے بہت ہو جائے، کیونکہ میں زیادہ کاشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کھو چکا ہوں۔ تو دیہاتوں میں جو زمیندار ہے چھوٹا خاص طور پر، جب اس کو بیج مہنگا مل رہا ہے، جب زرعی ادویات مہنگی مل رہی ہیں، بجلی کا بل آپ نے بڑھا دیا، ڈیزل کے ریٹ آپ نے بڑھا دیے، کھادیں مہنگی ہو گئی ہیں، اور پھر وہ اس میں جعلی کا جو عنصر ہے وہ بھی شامل ہے، تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ بھی رو رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ، میری بات سنیں کہ 1300 روپے من کو جس کو ملتے تھے اس کو جو ہے 1800 روپے من ملے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں 24-25 ملین ٹن فصل ہو رہی تھی، جو پی بی ایس کے حساب سے 27 ملین ٹن ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ یہ خریف کراپ جو ہے ابھی آپ کی جو کٹنے آ رہی ہے، آپ صرف اس کی مثال لے لیں تو وہ جو ہے اس وقت ساری کی ساری جو ہے بمپر کراپ آ رہی ہیں، چاہے شوگر کین ہے، چاہے جو ہے چاول ہے، چاہے وہ جو ہے کپاس پچھلے سال آپ کو پتہ ہے ٹڈی دل کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، وہ بھی اچھی آ رہی ہے، اور گنا آج ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سال جو ماشاءاللہ گنے کی فصل آئی ہے پاکستان کے لیے، اگلے 2 سال جو ہیں وہ بہترین ہوں گے چینی کے۔ اچھا اب آپ کو میں تھوڑا سا ایک کریکٹ کر دوں کہ جو 75 روپے کلو آٹا ہے نا، دیکھیں 3 قسم کے آٹے ہوتے ہیں، ایک جو ہوتا ہے جو نارمل ایک عام آدمی کھاتا ہے، وہ آٹا جو ہے پورے پنجاب اسلام آباد میں 55 روپے کلو مل رہا ہے، کیونکہ حکومت 1950 روپے کے حساب سے بیچ رہی ہے۔ تو اب صرف سندھ میں جو ہے، کراچی میں خود ادھر سے ہوں، وہاں اور پورے پاکستان کا جو ہے، پورے پاکستان سے مطلب کے پی اور پنجاب سے جو ہے 400 روپے کا فرق ہے۔ تو جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، اس مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں حکومت کا بس چل رہا ہے، حکومت جو ہے کوشش کریے، کیونکہ ہمارے یہاں غریب لوگ عام آدمی ہیں، اس کے کھانے پینے کے اخراجات زیادہ ہیں، تو وہ جو ہے پرائسز میں استحکام لایا جائے۔ جو آپ سے میں ایگری کروں گا، اور بالکل جیسے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ ایگری کروں گا، جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو شہروں میں رہ رہا ہے، اور ان کی تنخواہیں اور مہنگائی، اس کا تناسب جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ لیکن جس کا کہیں پہ بھی، جیسے میں نے آپ کو کہا زراعت سے ریلیٹڈ، انڈسٹری سے ریلیٹڈ، دیہڑی دار، ان سب نے جو ہے بہتر پرفارم کیا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں آپ پیٹرول، حکومت تو نہیں خریدتی نا، پیٹرول کی آل ٹائم ہائی سیل، ابھی آپ نے کہا فرٹیلائزر کی آل ٹائم ہائی سیلز، ٹھیک ہے، گاڑیاں جو ہیں آل ٹائم ہائی سیلز پہ آ گئی۔ تو یہ تمام چیزیں بھی تو عام لوگ ہی استعمال کر رہے ہیں نا، یہ حکومت کے استعمال میں نہیں ہے۔ میں آپ کی بات، جیسے میں نے سٹارٹ کیا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اگر جو وہ اس طرح کا ریسٹورینٹ اور اس طرح کی سروس رینٹ، شادی ہال یا ویٹر تھا، وہ بیچارہ پھنسا ہے۔ اگر آپ تنخواہ دار سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا، نہ میں آپ سے اس پہ کوئی دلیل دوں گا۔ اچھا مزمل صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو ہمیں $3 ارب ملے ہیں پارکنگ کے لیے، اور 1 ارب 20 کروڑ کا ہمیں ڈیفر پیمنٹ پہ آئل ملا ہے، تو یہ بالکل غیر مشروط ہے، اور اس کا کوئی تعلق جو ان کے دوست ہیں سعودی عرب کے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم نے کوئی فرمائش کسی کی پوری نہیں کرنی۔ دیکھیں میں تو آپ کو صرف اس کی وہ بتا سکتا ہوں جو ہمیں فائنانس منسٹر صاحب نے آج سب میڈیا کے سامنے بتایا، کہ یہ جو ہے نہایت ہی سستے نرخ میں 3.2% میں لون ملا ہے، یہ جو ہمیں ڈپازٹ ملا ہے، اور آئل فیسلٹی ہمیں 1 سال کے لیے ملی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمارے ساتھ موجود تھے ترجمان خزانہ مزمل اسلم صاحب۔ اور اوور ویلیو جب ہوتا ہے روپیہ تو پھر اسی سے متعلق جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فری فال ہے، وہ دلیل یہی دے رہے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کشمیری آج دنیا بھر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔